आवाज देने की हिम्मत करने के लिए यहां आया हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 जुमलों में बात मुकम्मल करूंगा कि अगर आज देखा जाए तो उर्दू शायरी का एक चलता फिरता स्कूल, उर्दू गजल के ताजदार और उर्दू मुशायरों के सिक्के राइजुल वक्त जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, आज के सदर आली वकार, हमारे मुशायरे की आबरू, उन्हीं के 4 मिसरे उनको नज्र कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए हम और आप सब मिलकर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से और खुतबा सदारत से भी नवाजें। मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी साहब। सर देखिए दोस्तों, सलाम अलैकुम। पहले तो सलाम कबूल फरमाइए। मैंने अभी जो आप लोगों ने सलूक किया एक बड़े शायर के साथ, मैं समझता हूं कि वो दुखद था, अफसोसनाक था। लेकिन शायद ये कि वो प्रदीप भाई जो आधी सदी से यही काम कर रहे हैं, आपके मिजाज को नहीं समझ पाए। वो आपसे बातें ज़्यादा कर रहे थे, शायरी कम सुना रहे थे। नदीम ने मुझे कहा है कि खुतबा सदारत भी पढ़ेंगे राहत भाई और शायरी भी, तो मैं वो गलती नहीं करूँगा जो प्रदीप भाई ने की। मैं खुतबा सदारत में वक्त ज़ाया बिल्कुल नहीं करूँगा। सीधे सीधे 2 4 5 शेर में आपको सुनाना चाहता हूँ। सारी रात से आप ये महफिल सजी हुई है और हैरत है कि कोई शख्स यहाँ से गया नहीं, और जितना मजमा, जितनी महफिल पहले शायर के वक्त थी अब तक है। मैं इस बड़ी महफिल को सलाम करता हूँ। जी, ये बहुत ज़हीन कोई आदमी है। जी जी। और अकील भाई, आरिफ भाई जरा इसकी पर नज़र रखना, ये तरक्की करेगा, चाय बेचता है शायद ये। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों के कम वक्त में, मैं भी टूटा फूटा आदमी हूं आजकल, घुटने मेरे भी खराब हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बतों के सहारे खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह, बैठूंगा नहीं। कह रहा हूं कि सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। दिसंबर के बाद आएगा। देखिए, बहुत से शायर हमारे दोस्त आए और उन्होंने कहा साहब गज़ल इशारों की ज़ुबान में बात करती है, इशारों में बात करती है, कनायों में बात करती है। मेरी गज़ल भी इशारों में बात करेगी, लेकिन मेरा जो इशारा है वो थोड़ा मर्दाना होता है। तो ये इस बात का ख्याल रखिए कि जब मैं शेर पढ़ूं तो मेरे सामने जो लोग हों वो भी मर्द हों, ये थी मेरी शर्त होती है। ऐसा लगेगा तो मुझे कह रहा हूं कि जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। जिधर से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या कहना सर? जिसे भी ये परेशान, ये सहारा जो नहीं हो तो परेशान हो जाए। क्या कहना, वाह। आखिरी वक्त है मुशायरे का। मैं इस वक्त आपके साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं करूंगा। शेर कम जरूर सुनाऊं, लेकिन मैं खराब शेर नहीं सुनाऊंगा। आपकी
عزت کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں کہ ساری رات آپ جس جو شاعری کے لیے رکے ہوئے ہیں تو یہ شاعری ہی ہونا چاہیے. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. واہ واہ واہ. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائے. تو پریشان ہو جائیں. مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. واہ 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 واہ. یہ سہارا جو نہیں ہو تو پریشان ہو جائیں. جان صاحب مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. اور یہ جو کچھ لوگ، میں نے کہا کہ تھوڑا مردانہ اشارہ کرتا ہوں، مشکلیں جان ہی لے لیں اگر آسان ہو جائیں. یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، واہ میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. واہ 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 واہ. یہ جو کچھ لوگ فرشتوں سے بنے پھرتے ہیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو واہ جائیں. واہ واہ واہ. کیا کہنا سر؟ واہ واہ واہ. سنیں دوستو، میرے ہتھے کبھی چڑھ جائیں تو انسان ہو جائیں. صاحب کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کون ظالم؟ ایک ایک لائن کی واپسی چاہوں گا. بھوپال پر راحت اندوری جو کھڑا ہے، اسی اقبال میدان نے پیدا کیا. یاری فقیل بیٹھے ہیں، انہی لوگوں کا پیدا کیا ہوا ہوں میں. کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیے گا، کہہ رہا ہوں کہ کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. واہ 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 واہ. کون ظالم ہے؟ اس لائن کی واپسی ہونا چاہیے. کس پر؟ واہ واہ واہ. کون ظالم ہے یہاں؟ ظلم ہوا ہے کس پر؟ کیا خبر؟ کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. صاحب ایک ایک شخص شریک ہو جائے. کیا خبر آئے گی؟ اخبار کو طے کرنا ہے. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا. واہ 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 واہ. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا، کیا کہنا سر؟ واہ واہ واہ. اپنے گھر میں مجھے کیا کھانا پکانا کیا ہے یہ بھی مجھ کو نہیں، یہ بھی مجھ کو نہیں، سرکار کو طے کرنا. واہ صاحب 4 لائنیں اور سناؤں گا ایک خطا. کیا کہنا سر؟ واہ واہ واہ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم ساری رات سے ہم دو میرے ساتھی بھائی پردیپ چوبے اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر اچھے شعر پر وہ بھی داد دے رہے ہیں، میں بھی داد دے رہا ہوں. ان کی بات میں سن رہا ہوں، میری بات وہ سن رہے ہیں. بالکل ایسا لگتا 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. 2 تہذیبیں ساتھ میں ہیں لیکن 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. جی اس نے مشاعرہ سجایا ہے وجے تیواری نے، کا نام ہے وجے تیواری. راحت اندوری کو بلا رہے ہیں، اردو کی محفل سجا رہے ہیں. اگر ہمارے خیالات کے اندر ذرا سا بھی پیچ پڑ جائے، اگر ذرا سا بھی غلط خیال آ جائے، میں سمجھتا ہوں سب کچھ ختم ہو جائے گا. اب یہاں سے 4 مصرے میرے بھوپال میں سنا رہا ہوں. اس بات کا مجھے احساس ہے کہ میں بھوپال کے اقبال میدان میں ہوں اور ان لوگوں کے سامنے ہوں جو محافظ ہیں، جو امانتدار ہیں شاعری کے اور ادب کے. کہہ رہا ہوں دوستوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. واہ. یہ وجے تیواری تمہارے لیے نت کرتا ہوں میں. اگر یہ میرے بارے میں کچھ غلط سوچ رہے ہیں اور یہ مجھے معلوم پڑ جائے تو مجھ پر کیا گزرے گی؟ کوئی کیا سوچتا؟ 4 مصرے سن لیں اور اس کی داد چاہوں گا میں. میرا خیال ہے آدھی صدی مجھے ہو گئی شاعری پڑھتے ہوئے، لیکن میں شاید زندگی میں پہلی بار بھوپال والے سن رہے ہوں گے کہ راحت اندوری مائک پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ داد مجھے چاہیے. لیکن ہاں مجھے چاہیے، اس لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. واہ. کوئی کیا سوچتا رہتا ہے میرے بارے میں. یہ خیال آتے ہی ہمسائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف. اب مجھے شیر نہیں گائے سے ڈر لگتا ہے. ایک نئے خوف کا جنگل ہے.
واہ 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 واہ، ایک نئے خوف کا جنگل ہے میرے چاروں طرف، میرے چاروں طرف. کیا کہنا، واہ اب مجھے شیر نہیں واہ واہ واہ، گائے سے ڈر لگتا ہے. کچھ شعر اور سنیے گا دوستو. ایسی گرمی ہے پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. پھول جیسے مخملی، پھول جیسے مخملی تلووں میں 15 سال ہو گئے عارف بھائی. پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. چھالے پڑ گئے. آہا، صاحب کچھ نہ کچھ تو علاج ہونا چاہیے. 15 سال تو خدا کی قسم ماں باپ کو لگاتار دیکھتے رہیں تو جی بھر جاتا ہے کہ یار بہت دن ہو گئے یار. 15 سال. پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. چھالے پڑ گئے. ایسی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے. واہ 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 واہ، یہ اچھا مطلب تھا جو جس طریقے سے آپ نے سنا اس سے کچھ تھوڑا سا زیادہ اچھا تھا. ایسی گرمی ہے پھول جیسے مخملی تلووں میں چھالے پڑ گئے. ایسی گرمی ہے کہ پیلے پھول کالے پڑ گئے. میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. واہ، میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. میرا دکھ یہ ہے میرے پیچھے اجالے پڑ گئے. واہ 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 واہ، ارے بھائی یہ شعر آپ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. واہ واہ، میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. میرا دکھ یہ ہے کہ میرے پیچھے اجالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں، قبالہ سب سمجھتے ہوں گے آپ لوگ. جن زمینوں کے قبالے ہیں، ندیم شاید آپ نہیں سمجھتے ہوگے نا؟ جی سمجھتے ہیں ڈاکیومنٹس جسے کہتے ہیں. جی جی، یہ اتر پردیش میں یہ شاید لفظ راج نہیں ہے. کہہ رہا ہوں کہ جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے نام. آہا، میں اندھیروں سے بچا لایا تھا اپنے آپ کو. میرا دکھ یہ ہے میرے پیچھے اجالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے نام، ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے. جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے کیا نام، کہنا، واہ 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 جن زمینوں کے قبالے ہیں میرے پرکھوں کے نام، واہ 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 واہ، ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے. آپ شاعری بھی سنتے جاتے ہیں بیچ میں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے. کوئی کوئی وارث ہو تو آئے، دیکھ لے. محاسبہ کیجئے گا، سویرے خیال کیجئے گا کہ کیا کہا گیا تھا. ان زمینوں پر میرے جینے کے لالے پڑ گئے، لالے پڑ گئے. کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے. ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے پڑ گئے. کوئی وارث ہو تو آئے اور آ کر دیکھ لے. واہ واہ واہ، ذل سبحانی کی اونچی چھت میں جالے جالے پڑ گئے. صاحب بہت بہت شکریہ. میں اتنا ہی پڑھنا چاہتا تھا اور مجھے اخبار میں آج در بدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے. نہیں یہ نہیں، کچھ اور ہے. آپ آئے ہائے ہائے ہائے. میں نے معافی چاہتا ہوں شریف آدمی کے لیے کہہ دیا چائے والا یہ ہے ادھر اصلی. یہ غلط ہے. وہ کہہ رہا ہاتھ دبا بھی دینا. نہیں معاف کر دیجئے. 2-4 شعر اور میں پڑھ دوں گا آپ کی محبت کے نام میں سے. میں جو جتنا پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. مجھے ندیم نے بھی بتایا اور وجے تیواری نے بھی کہ آپ کے آج کی محفل میں جتنے شائقین بیٹھے ہیں وہ ہمارا جو بچہ آپ نے مہمان بلایا ہے اسے بھی سننا چاہتے ہیں. تو میں جلدی سے کچھ 2-4 شعر پڑھ کے ہٹنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں خود دعوت دوں گا کہ وہ آئے اور اس کے کلام پر ہم آج کا اس مشاعرہ کریں. ایک غزل کے 4-5 شعر سن لیں لیکن ذرا سا تسلی سے سن لیجیے گا. ٹھیک ٹھیک. میں پہلا مطلع پڑھ کے دیکھتا ہوں تو پوری غزل کروں گا، ورنہ میں سمجھ لوں گا کہ ایک آدھ مطلع میں کام ہو جاتا. صاحب جھوٹ سے، سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں.
جھوٹ سے مطلب سن کے بتا دیجیے گا تو میں شعر نکال لوں گا انشاءاللہ. جھوٹ سے سچ، جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. جھوٹ سے سچ سے جس سے بھی یاری رکھیں. آپ تو اپنی تقریر جاری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے، جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے، ان دنوں آپ مالک ہیں بازار کے. جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری، وہ قیمت ہماری، جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. صاحب بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں، بات من کی کہیں، جو بھی چاہیں وہ قیمت ہماری رکھیں. بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھیں. واہ واہ واہ. بات من کی کہیں یا وطن کی کہیں. جھوٹ بولے تو آواز بھاری رکھے. صاحب آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. واہ. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. سب پہ دستے کرم باری باری. واہ 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 واہ. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. آپ کے پاس چوروں کی فہرست ہے. سب پہ دستے کرم، سب پہ دستے کرم باری، سب پہ دستے کرم باری باری رکھیں. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. سیر کے واسطے اور بھی ملک ہیں. روز تیار اپنی سواری رکھیں. واہ واہ واہ. سیر کے واسطے اور بھی روز تیار اپنی سواری رکھیں. وہ مکمل آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور یاد چاہتا ہوں، بہت محبت ہوں. کہہ رہا ہوں کہ روز تیار اپنی سواری رکھیں. روز تیار اپنی سواری رکھیں. روز تیار اپنی سواری رکھیں. وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں. وہ مکمل بھی ہو یہ ضروری نہیں. وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں. وہ مکمل بھی ہوں یہ ضروری نہیں. یوجنائیں مگر ڈھیر ساری رکھیں. سر بہت بہت شکریہ. بہت سر تجلیوں کے نئے دائرے بنانے میں اس غزل کے 2-3 شعر سر سنا دیجیے. ہاں وہی پڑھ رہے وہی. ٹھیک ہے، بہتر ہے بھائی. بچہ شریف دکھ رہا ہے. جی جی سنیے صاحب. بن کے ایک حادثہ، یہ غزل جو کہی ہمارے بھائی ندیم نے، اس کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں. یہ اچھے شعر ہیں، ذرا سا یہ خیال رکھیے گا. کہہ رہا ہوں کہ تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے. ہوا بنانے. واہ 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 واہ. یہ چراغ بھوپال میں ہی جل رہے ہیں، ہوا بنانے والے. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں، تجلیوں کا نیا دائرہ بنانے میں. میرے چراغ لگے ہیں ہوا بنانے میں. صاحب اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. واہ 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 واہ. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. اڑے تھے ضد پہ کہ سورج بنا کے چھوڑیں گے. پسینے چھوٹ گئے ایک دیا بنانے میں. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنا. میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں. صاحب تمام عمر مجھے دربدر جو کرتے رہے. ایک شعر پڑھ رہا ہوں صاحب، کسی قابل ہو تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہم نے ایک منظر دیکھا ٹیلی ویژن پر کہ سابق وزیر اعظم
کہ جب میت جا رہی تھی، ان کی ارتھی جا رہی تھی، تو پیچھے پیچھے کچھ شریف لوگ 7 کلومیٹر تک پیدل ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. اگر خدا کی قدم 7 قدم ان کے نقش قدم پر چل لیتے تو اس ملک کا رویہ بدل جاتا. صرف 7 قدم ان کے نقش قدم پر چل لیتے. یہ شعر وہیں سے پتہ ہی نہیں 12 سال سے وہ کہاں غائب تھے. شعر پڑھ رہا ہوں کہ لگے ہوئے ہیں میری نگاہ میں وہ شخص آدمی بھی نہیں جسے لگا ہے زمانہ خدا بنانے میں تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے. تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے سر کیا کہنا تمام عمر مجھے در بدر جو کرتے رہے لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں. غزل کے والے اگر یہاں موجود ہوں تو ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد ایک شعر اور پڑھوں گا، ختم کروں گا. لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں، صاحب ابھی انہیں نہ پریشان کرو. مسیحاؤں ابھی شعر سن کے بتائیے گا مسیحاؤں. لگے ہوئے ہیں میرا مقبرہ بنانے میں، ابھی انہیں نہ پریشان کرو. مسیحاؤں مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے. ابھی انہیں نہ پریشان کرو. کیا کہنا مریض الجھے ہوئے ہیں دوا بنانے میں. اور یہ چند لوگ، وجے تیواری بھی شامل ہے اس میں، یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنا. واہ 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 واہ. یہ چند لوگ جو بستی میں سب سے اچھے ہیں، انہی کا ہاتھ ہے مجھ کو برا بنانے میں. یہ 4 آدمی جو جا رہے ہیں ذرا سا صبر کر لیں. اتنی جلد بازی کرتے ہیں، خدا کی قسم ساری زندگی جلد بازی میں یہ سب گڑبڑ ہو گئی ہے. اور اگر یہ جوان ہیں اور جس کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی قسم ایسی بد دعا دوں گا کہ بہت ناکامی ہوگی اور مایوسی ہوگی. انشاءاللہ کو ہوگا ہی نہیں کوئی. ایک یہ غزل صاحب 30-35 سال پہلے میں نے کہی تھی جی، اور سارے دیش میں ساری دنیا میں سنائی تھی، اور اس کے بعد بھول بھال گیا. ابھی پچھلے 4-5 سال سے جہاں جاتا ہوں ملک میں، وہاں پر کہیں نہ کہیں سے کوئی فرمائش کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ چند 2-4 شعر آپ سنا دیں. پتہ نہیں 30 برس پہلے جو ملک کے حالات تھے اور پچھلے 5 سال میں جو حالات پیدا ہوئے، پتہ نہیں کیا مماثلت ہے. سن لیں آپ کا حکم ہے. ارشاد. جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو. سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. سچ بولو. واہ. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کیا کہنا. سچ بولو. سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو. سچ بولو. اور گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. جھوٹوں کے دروازے، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو. سچ بولو. مجھے معلوم ہے کہ یہ شعر سنیں گے آپ کہ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. واہ. گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے. گلدستے کے اندر کیا ہے سچ بولو. سچ بولو. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. گنگا میاں ڈوبنے والے اپنے تھے. ناؤ میں کس نے چھید کیا ہے سچ بولو. بہت بہت شکریہ. حضرات گرامی، صدر اندوری صاحب کے کلام کے ساتھ یہ سفر مکمل ہوتا ہے. جی ہاں،
भाई जरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर राहत इंदौरी जी को बड़ी मुश्किल से बुलाया है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। मैं इनसे फरमाइश भाई बिल्कुल राहत भाई, ये हमारा हिंदुस्तान है, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल। गोविंद गोयल साहब ये भी मैं कह रहा हूँ कि ये गज़ल भी मेरी बहुत 30 बरस पुरानी गज़ल है, लेकिन आपकी मोहब्बतें हैं तो हाजिर है। कह रहा हूँ कि अगर जाए न गए नहीं, कोई भी जाए नहीं खुदा के लिए, अगर खिलाफ हैं, अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। कह रहा हूं कि अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। यार सुन के बता देना, मेरे जी मतलब में फिर से एक मरतबा ताकत मुझे मिल जाए, इस तरीके से सुन लीजिएगा। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। साहब लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। साहब मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, हथेली पे जान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी। जो आज साहिब मसनद हैं, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। गोविंद भाई को बहुत बहुत मुबारक हैं इस मुशायरे के लिए, जिस शेर के लिए आपने कहा वो शेर मैं आपको सुनाता हूं। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। कह रहा हूं कि सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का खून है शामिल। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। बहुत शुक्रिया।